किसी को मारते हैं तो वही मरता है, आप फैसिलिटेट भी कर दिया करते हैं। आप द वे चाहे सोसाइटी इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली के यूनिट के लेवल पे जब वो रिसोर्सेज एलोकेट करती है, वहाँ पे भी वो सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है कि किसने क्या रहना भी है, ज़िंदा नहीं रहना, और ज़िंदा रहना है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी। आप आज अगर एक सर्वे कर लें, आपको पता चलेगा कि जो हम समझते हैं कि तालीम कौन सी अच्छी होती है, आपको पता चलेगा कि लोग जो है, लड़के को तो वो जो इंतहाई तकलीफ दे, वो मुश्किल से भी पैसे देकर प्राइवेट जिसको समझते हैं कि अच्छी तालीम होती है उसमें भेज देते हैं। लड़के को लड़कों को लड़की को भेजेंगे ही नहीं, या गवर्नमेंट कॉलेज में, मेरे ऐसे अपने दोस्त हैं। तो ये फैसिलिटेशन का काम मुख्तलिफ लेयर्स पे, मुख्तलिफ लेवल्स पे, मुख्तलिफ तरीक़ों से सोसाइटी के अंदर जो है ये चलता है। और आइसोलेशन होती है, अबैंडनमेंट होती है। आज भी वो मतलब एक्टिवली डेथ के केसेस तो शायद नहीं होते होंगे, लेकिन फैसिलिटेट करना ये जो है सोसाइटी के अंदर चल रहा है। क्योंकि जब हार्ड चॉइसेस सोसाइटी करती है, जब आपको मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दी जाती, गवर्नमेंट छोड़ इंक्लूडिंग नॉन डिसेबल्ड। लेकिन क्या आप लोगों खुद किसी भी शख्स को अगर वो सुनता है, कोई दूसरा शख्स कह रहा है कि जी तुम अंधे हो, तुम्हें समझ नहीं आती, उसको पसीना नहीं आना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये तो हमारी तालीम है, जो सुन भी रहा है। कल परसों अदर डे पहली मरतबा मैंने एक जर्नलिस्ट को ये बात कहते हुए ट्विटर पे देखा कि जब हम ये कहते हैं कि यार ये फलाने अंधे हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं आती, तो जो लोग वाकई हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। और ये दिस इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन दिस नॉन डिसेबल्ड सो कॉल्ड एजुकेटेड सोसाइटी हमारी, जो कि फर बातें करते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों में भी मैंने देखा है कि वही 5-10 फिक्रे होते हैं जो मैं डेवलपमेंट सेक्टर में देख रहा हूँ कि वो 5-10 फिक्रे जो है 15-20 साल से चला रहे हैं। हमारे अंदर कल्चर ही नहीं है कि किसी चीज़ को सोचने का, किसी नई सोच को एक्सेप्ट करने का। मतलब हम तो जब नॉन डिसेबल्ड लोग, जो डिसेबल्ड लोग बात करते हैं हमारे इश्यूज़ की, यस हमने अपनी काज को करना है चैम्पियन, हम करते रहे हैं। पाकिस्तान में या एल्सवेयर दुनिया में जो ग्रुप्स होते हैं जिनके हकूक मजरू होते हैं, उन्होंने ही काज को लेकर जाना होता है। लेकिन आप ये भी देखें कि जो काज को लेकर चल रहे होते हैं वो स्पॉटलाइट में आ रहे होते हैं, उनका मसला ये हो जाता है कि वो जैसे अपोलोजेटिक हो रहे हैं, कि वो अपनी अपॉलॉजीज दे रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस की एक्सप्लेनेशंस और वजाहतें दे रहे हैं। तो इसलिए ये मसला जो है इंक्लूजन का बड़ा ज़रूरी है कि मसलन जो विमेन के इश्यूज़ हैं वो मेन के इश्यूज़ भी होने चाहिए, वो सोसाइटी के इश्यूज़ होने चाहिए। और मर्दों को जो है उनको ज़रा ह्यूमिलिटी दिखाकर पहले सोचना चाहिए कि हमें समझ आनी चाहिए इश्यूज़ की,
بیک اسٹیپ لے. اسی طرح جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے بھی جو ایشوز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. تو آئی بلیو کہ وی ہیو کم لانگ وے, جس میں اب یہ باتیں جو ہیں اس طرح پلیٹ فارم سے میں چاہوں گا کہ جو نان ڈسیبلڈ لوگ ہیں وہ کرتے بھی رہے ہیں اور بھی کریں, لیکن اس میں بڑی ضروری ہے کہ آرگنائزیشن لائک ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, جنہوں نے ایک پلیٹ فارم یہ مہیا کیا, اور اس کے بعد سی آئی پی جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ موومنٹ بنتی جا رہی ہے, لیکن بڑی ضروری ہے کہ ایک مین اسٹریمنگ اگر ہونی ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی, سیکھنا ہوگا ایک دوسرے سے کہ آپ کے کون سے نو گو ایریاز ہیں, کون سی لینگویج جو ہے, کیونکہ یہ جو جتنی بھی ہماری لیک آف پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے, چاہے وہ الیکٹورل پروسیسز میں رائٹ ٹو ووٹ استعمال نہ کرنے کا ہے, اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے, جو سوسائٹی کا اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز پرسنز ود ڈسیبلٹیز, چاہے وہ فزیکل ہے اور چاہے وہ لنگوسٹک کی شکل میں ہے, اس کا کاؤنٹر کرنا, اس کا کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنا, اور اس سے یہ ان اپالوجیٹک ہوئے بغیر سنا دینا اگر کوئی آپ کے خلاف لینگویج غلط استعمال کر رہا ہے. ہی ہیز ایبسلیوٹلی نو رائٹ, کسی بھی شخص کا کسی کی ڈسیبلٹی کنڈیشن کے اوپر مذاق اڑانا جو ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ سوچے کہ کل کو اگر اس کو 1 منٹ کے لیے, اینڈ اٹ ٹیکس آئی ٹیل یو, کسی بھی حادثے کا شکار ڈسیبلڈ بندے سے پوچھ لیں, اٹس میٹر آف 1 سیکنڈ, اور کہ کیا آپ کو وہ والے جوک جو ہیں جو کہ اب تو آپ بڑی آسانی سے سنا لیتے ہیں, وہ والے محاورے بھی بڑی آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کل کو اگر شو از آن دا ادر فوٹ, آپ کے اوپر جب بات آئے گی تو کیا وہ آپ کو سننا اچھا لگے گا؟ تو واٹ از ناٹ گڈ فار یو, ہاؤ کین اٹ بی گڈ فار ادرس؟ اس تھاٹ کے ساتھ آئی ول لیو یو. تھینک یو ویری مچ. Resources, when they come together, make a mark. We always actually are successful in achieving that goal of ours. اس لیے میرا خیال ہے کہ اکٹھے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اکیلے ہم تھوڑا کر سکتے ہیں, and that's why coalitions are very important. The other thing is, I think when we are together, when we coalesce, جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں ویزیبلٹی اور کریڈیبلٹی کا ایلیمنٹ بہت بڑھ جاتا ہے. So coalition and alliances or coming together actually enhances the credibility and visibility of your cause. جس cause کے لیے یا جس issue کے لیے آپ اکٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کے سامنے تو بات کرنے کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ آپ خود اچیور ہیں اور آپ نے اتنا کچھ اچیو کیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. دوسرا جو ہے میرا خیال ہے جو کولیشن اور الائنس بلڈنگ ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایشو کیا ہے, آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی نالج ہوتی ہے کہ وہ ایشو جو ہے وہ اتنا ضروری کیوں ہے, اور اس کے لیے آپ اکٹھے ہوتے ہیں, اور یہی ڈیپتھ اور یہی نالج, ٹرو نالج آف دا ایشو جو ہے وہ اس کو ایک نئی روح اس میں پھونکتی ہے, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پھر اس کے لیے سولوشن بھی پیدا کریں اور اس کے لیے وہ کریں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا. اور میں آپ کو اس میں 1-2 ایگزامپلس بھی دینا چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ کولیشنز جو ہیں, تھرو کولیشنز اینڈ الائنسز, different constituencies they come together and they widen the support base. کیونکہ جب ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز مینس کے بہت سے لوگ, بہت سے حلقے, بہت سے کمیونٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ آپ کا جو سپورٹ بیس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور یہی سپورٹ بیس جو ہے وہ کیا کرتا ہے, ہم ایسے ایشوز جس کی ابھی عبداللہ صاحب نے بھی بات کی اور مس انوش نے بھی بات کی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں اپنی آوازیں اٹھاتے ہیں ایسے ایشوز کے لیے جس میں ٹرانسجنڈر کی, مارجنلائز گروپس کی, وہ لوگ جو کہ ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں, ان کی بھی جو ہے ان کے لیے جب ہم اٹھاتے ہیں آواز تو نیچرلی
it makes a difference. It has its impact. And it definitely works. اور آپ میرا خیال ہے اس کے سب سے زیادہ تجربہ آپ کو اس میں ہے. اس میں دوسرا جو نئی چیز میں نے دیکھی ہے جب ہم کولیشن بناتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے, وہ لوگ جو ادروائز ان کی لیڈرشپ کو کوئی اسپیس نہیں ملتی, بٹ ایکچولی تھرو دا کولیشنز وی give space to new leadership, and this new leadership then gives space to another actually group of leadership. And the other thing I feel is very important, that through coalition there is always intergenerational learning, and coalitions are so important that it makes the basis not only for experience sharing, for learning from each other, giving space to each other, but also recognition to each other's need. We realize that there is a need for, there are certain needs which have not been addressed. So through the coalition, we learn about each other's needs. We actually, and it gives you a very good platform for intergenerational and experience sharing and networking, and of course pursuing the goal which you feel is very important and which is really very close to your heart. تو coalition کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو تجربے ہیں, آپ کی جو سوچ ہے, اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ کو لیڈرشپ کے لیے جو ہے اسپیس ملتی ہے کہ کس طرح آپ نے کسی چیز کو لیڈ کرنا ہے, دوسرے کو اسپیس دینی ہے, اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے تجربات سے بھی سیکھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپنی آواز کو بھی بلند کرنے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے. Now I think through the coalition what we do, we facilitate citizens groups to proactively engage and hold elected representatives and public officials accountable for the service delivery. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب کولیشنز بناتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ بہتر کر سکیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسٹرانگ کولیشنز بنتی ہیں تو وہ بڑے بڑے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو, آپ کے جو رہنما ہیں, آپ کے جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز, آپ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, آپ کے کاؤنسلز میں بیٹھے ہیں, اور یا آپ کے جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں, آپ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں ان کی پور پرفارمنس پہ یا ان کی سروس ڈلیوری پہ. اور یہ اکیلا ایک بندہ جب کرے گا تو اس کا بھگتنا پڑے گا. لیکن جب کولیشن کرتا ہے یا کولیشن مل کر آواز اٹھاتے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے یا ان کو سروسز نہیں پرووائڈ کر رہی, تو نیچرلی وہ کیا ہوتا ہے, آپ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس لیے کہ آئی تھنک آئی شیئر دس تھرو مائی پرسنل ایکسپیرئنس آف بینگ دی چیئر پرسن آف پاکستانز لارجسٹ الیکشن آبزرویشن نیٹورک آف نیٹورکس, دیٹ از فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک. کہ ہم نے جب شروع کیا ہم نے بہت سی ایسی میرا خیال ہے کہ لا حاصل قسم کی چیزوں کو حاصل کیا جس کا ادروائز ناممکن تھا کہ اگر ایک انڈیویجول یا ایک آرگنائزیشن کرتا. بٹ بیکاز وی آل کیم ٹوگیدر اینڈ وی پرسو فار دیٹ کاز, اینڈ دیٹس وائی وی ڈیفینیٹلی the way we advocated it was so effective that we made a lot of changes in the various policy frameworks جو ابھی پاکستان میں ایگزسٹنگ بہت سے لاز ہیں, اس میں فیفن اور ٹی ڈی اے کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ عوام کے لیے بھی بہت زیادہ فرینڈلی بنائی ہیں. ہم نے بڑی اس میں کوشش کی ہے. دوسری جو میرا خیال ہے کہ ایز اے سول سوسائٹی ہمارے لیے نیٹورکس بڑی ضروری ہیں. جو حالات ہیں اس وقت اس میں تو بہت ضروری ہے. So I think coalition and alliances, they really contribute to a long-term strength of civil society. And the more networking that exists among us in the civil society, the more it is, I think, capable of holding, I think it become more powerful to hold elected representatives and the decision makers accountable. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ڈیسیجن میکرز اور پالیسی میکرز اینڈ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو
اکیلے جا کر کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے یہ ٹھیک چیز کی یا نہیں کی. They will not listen to you unless and until you go there as a coalition and of course try to pursue جو آپ کا cause ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے. So a single person, a single individual cannot achieve what a coalition can achieve successfully. مجھے بڑی خوشی ہے کہ CIP has brought together more than 200 representatives with a common objective of eliminating barriers to the political and electoral participation of excluded groups including persons with disabilities, transgender people and women. مجھے خوشی ہے کہ TDA کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو معاشرے میں بہت کم میرا خیال اسپیس ملتی ہے, ہم ان کو TDA ان کو اکٹھے لایا ہے اور ایک ہی کامن کاز ہے کہ آپ کو جو ایکسکلوژنسٹ پالیسی ہیں ہماری, جو ہمارے ایکسکلوژنسٹ رویے ہیں, جیسے ابھی عبداللہ نے کہا, ان کے اوپر لوگوں کو کیا کرائیں, سینسٹائز کرائیں, ان کو بتائیں کہ ہم سب بہت اہم ہیں, ہم سب بحیثیت پاکستانی سٹیزن کے ہمارا ایک رول ہے جس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم ایکول ہیں اور ہمیں ایکول بیسس پہ جو ہے ریپرزنٹیشن, پارٹیسپیشن ملنی چاہیے. آئی تھنک فار دس وی ریئلی نیڈ ٹو کنگریچولیٹ TDA. میں فیفن کے چونکہ بہت بڑی مطلب ایسوسیشن ہے میری TDA فیفن کے ساتھ 2006 سے, جب یہ انسپشن اس کے انسپشن سے, تو اسپیکنگ فرام مائی ایکسپیرئنس ود آف کورس فیفن, آئی ووڈ سے دیٹ democratic internal governance, evolving models of programming, a dedicated secretariat and singular focus on the objective are the success factors for creation and alliances to prosper and of course continue its working as well. CIP کی internal governance جو ہے وہ I have understood that it is democratic and it has effective and vibrant leadership. میری جو understanding ہے کہ CIP کی internal governance بڑی ڈیموکریٹک ہے اور ایک بہت بہترین لیڈرشپ کے ہاتھوں میں ہے. سو اینڈ جو آپ کی 200+ آرگنائزیشنس ہیں, یو ہیو آئی تھنک جیلڈ ویری ویل, وچ از ویری ڈیفیکلٹ, اینڈ آئی فیل دیٹ اٹ ہیز آل دی انگریڈینٹس ٹو سسٹین اینڈ آف کورس remain functional for a long time. And the success of any coalition depends on the dedication and commitment of its leader and its members. And I think this is the ingredients that we can definitely see in CIP here. ہماری سول سوسائٹی کو بھی میرا خیال ہے اس طرح کے اقدامات لینے چاہیے جہاں ایک تھیم پہ بیس کر کے ہم کولیشن بنائیں اور اس کو اتنا پاورفلی چلائیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی اس قسم کے اگنورڈ ایشوز ہیں ان کو مین اسٹریم میں لائیں, اور اس کے اوپر وہ جو کہ ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جو کہ ہمارے نمائندے ہیں, جو کہ ہمارے لیے فیصلے کرتے ہیں, بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ فیصلہ ہم پر کیا اثر کرے گا. آئی تھنک اس طرح کے تھیمیٹک بیسڈ کولیشنز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی بہت اہم ضرورت ہے, اور جو اسٹیپ TDA نے CIP کی شکل میں اٹھایا ہے, آئی تھنک وی ریئلی نیڈ ٹو ایڈ ٹو اٹ. اس کے ساتھ ہمیں اور زیادہ جو ہیں اس طرح کی کولیشنز بنانے چاہیے ان چیزوں پر جن کی کافی جو ہے ضرورت ہے, جس کو اگنور کیا جاتا ہے, not only the issue but the people as well that affect them badly. So there is a need for it. Once again I congratulate TDA for I think this very timely step for bringing all of you together. تو میں امید کرتی ہوں کہ اور میں آف کورس مبارکباد TDA کو دیتی ہوں, لیکن I wish all the best for CIP for its future endeavors. بہت بہت شکریہ.
تھینک یو مسرت کریم صاحبہ. آپ کی ان باتوں سے مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی جو کہ بچپن میں ہم پڑھتے تھے، یونین اسٹرینتھ والی. مشاہدہ کاروں نے خواتین، خواجہ سرا اور معذور افراد کو اپنا حق راہ دہی استعمال کرنے میں درپیش مسائل اور انتظامی رکاوٹوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے کیا تھا. یہاں پہ جو بات کرنی ہے وہ سی آئی پی کے سفر سے متعلق ہے کہ ہم نے کیسے شروع کیا اور جو اس کی ضرورت تھی اور کن وجوہات پہ کیا وجوہات تھیں، کیا بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ خیال ہمارے ذہن میں آیا کہ ہمیں کچھ ایسا کولیشن بنانا چاہیے، ہمیں اس کولیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی. تو جیسا کہ ہم سب اس کے لفظ سے جانتے ہیں کہ کولیشن اور انکلوسیو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری فوری طور پہ ہماری توجہ شمولیت کی طرف جاتی ہے کہ شمولیت کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی جمہوریت شامل کیے بغیر، مختلف ڈائیورسٹیز کو شامل کیے بغیر، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ صنفی ہوں، چاہے وہ جغرافیکل ہوں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور کوئی بھی جمہوریت اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ہم ان طبقات کو جن کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا، خواجہ سرا، ہماری کمیونٹی، ہمارے افراد باہم معذوری، ہمارے ریلیجس مائنورٹیز، ہماری خواتین، جب تک وہ اس پروسیس میں، اس عمل میں، اس انتخابی اور سیاسی عمل میں شامل نہیں ہو جاتے، جمہوریت ہماری مکمل نہیں ہو سکتی. اسی تناظر میں اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے، میرے سے پہلے آنے سے اسپیکر، ہم بہت ساری ان سے باتیں سنی کہ کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا رکاوٹیں ہیں جو درپیش ہیں ہمارے جو پسماندہ طبقات ہیں. تو اسی کے تناظر میں یہ خیال کیا گیا کہ کیونکہ ایک تھمیٹک ایک نیٹ ورک بنایا جائے جو انہی افراد پر مشتمل ہو جو اپنے لوگوں کے رائٹس کے لیے کام کریں، اور اس کا فوکس جو تھا وہ سیاسی اور انتخابی تھا. تو 2017 میں ہم نے صوبائی سطح کے اوپر ایک کولیشن فارم کیا جس میں انہی لوگوں کی تنظیموں کو، خواجہ سرا جو افراد ہیں ان کی تنظیموں کو، افراد باہم معذوری ان کی تنظیموں کو اور خواتین کو شامل کر کے ہم نے ایک 15 آرگنائزیشن پر مشتمل ایک نیٹ ورک قائم کیا. اور اس نیٹ ورک نے اپنا سیاسی اور انتخابی عمل میں شمولیت کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا 2017 میں. اس جدوجہد کا آغاز ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، جیسا کہ ڈی ڈی اے کا نام آ رہا ہے بار بار، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی، اور انہوں نے 2018 کا الیکشن آبزرو کیا. اب 2018 کا الیکشن آبزرو کرنا ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا. پاکستان میں پہلی دفعہ خواجہ سرا کوئی بطور کینڈیڈیٹ اپنے نامینیشن پیپر جمع کروا رہا ہے، افراد باہم معذوری اپنا پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جا کے اس سے بات چیت کر رہے ہیں، انٹرویو کر رہے ہیں، آپ کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں. تو وہاں پہ جو مشکلات